अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है ऑनलाइन डिजिटल टीवी। हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें बैन सूबाई अमूर की जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम साइमा नदीम। इनसे कुछ थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, स्पोर्ट्स कोरोना की वजह से बहुत पीछे चला गया, पहले भी हमारा जो स्पोर्ट्स था वो बहुत पीछे था, तो आप क्या समझती हैं कि इसको रिकवर करने के लिए आप क्या पॉलिसी बना रही हैं या किन चीज़ों का ख्याल रख रही हैं? जी, पहले तो मैं थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूं कि कोरोना की वजह से ये ऐसी बात नहीं है कि पीछे चले गए हैं। दरअसल हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे जो हैं वो इक़दाम लिए, और उनमें से ख़ास तौर पे हमारी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई जो ऑनलाइन हुई, वेबिनार्स हुए, और इसी दौरान बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, और जो लोग इतने दिन बंद रहते हुए उनके लिहाज से हमारे ऐसे भी काउंसलिंग सेशंस हुए जो मेडिकली साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से हमने कोशिश ये की कि हम इस वक्त को यूज़फुल बनाएं, और जो हमारे काम बहुत सारे उनमें से पीछे रह मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि कोई एक सिलसिला मुनक़ता हो गया, बल्कि ये जारी रहा लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से रहा। बिल्कुल, और हमने SOPs के साथ ट्रेनिंग्स भी दी हैं। ऐसा बहुत सारे गेम्स जो अभी हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी हमारे ओलंपिक्स के लिए जो तैयारियां हुई हैं, अभी हमारा बल्कि एक प्लेयर जो है वो इस वक्त जो है वो क्वालिफाई भी कर गए हैं उनमें से, बल्कि उनमें से दो बच्चों की दो और हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने हमें एक्सपेक्टेड है कि वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उनके लिए उनकी मदद हो रही है, उनकी ट्रेनिंग लाहौर में हो रही है। क्योंकि मैडम ये बैन सूबाई राब्तों की जो मिनिस्ट्री है, इसका कैनवस तो बड़ा वसी है, लेकिन हम अपने आप को स्पोर्ट्स पे महदूद किए हुए हैं। मैडम, ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है खेलों के फ़रोग़ के लिए, वफाकी इदारा है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से इसके DG मौजूद नहीं है और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात बताई जा रही हैं। आप क्या समझती हैं कि इससे भी नुकसान पहुँचा है, या अभी इसको दोबारा हम कवर कर रहे हैं और ये जल्दी हमें इसका सरबराह मिल जाएगा? देखें, जाहिर है जब आपका एक इदारे का हेड नहीं होता है तो उससे बहुत सारे मुंसलिक चीज़ें जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। जब तक हमारे यहाँ पे DG थे और उसकी वजह से एक पूरा सिस्टम जो था वो जुड़ा हुआ था। बीच में जो डॉक्टर फहमीदा साहिबा ने, जो हमारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको भी भेजा, आमना इमरान को, एज एक्टिंग DG। तो उस दौरान कोविड से पहले आपने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। एक चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरह से देखा भी गया। अब कोविड के दौरान ऑब्वियसली स्लो डाउन हुआ, लेकिन हमने ऑनलाइन बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारी बल्कि फेडरल स्पोर्ट्स की जो है वो पूरे तमाम पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स के जो इस वक्त हेड्स हैं उनके साथ मिनिस्टर साहिबा की मीटिंग भी हुई, उसमें मैं भी मौजूद थी। फिर पूरे दुनिया में एक 65 मुल्कों से ज़्यादा ममालिक की एक स्पोर्ट्स की मुस्तकिल उनकी जो हैं बनी कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनमें भी मैं मैडम के साथ मौजूद थी। और हमारा देखें अभी मकसद यही है कि हम कोई DG यहाँ पे लेकर आएँ। पिछली बार भी जो है वो इसके लिए अखबारात में दिया गया, कैंडिडेट्स भी आए, फिर वो उसमें लिटिगेशन में चला गया। लेकिन अब आप समझती हैं कि दोबारा ये इसका प्रोसीजर शुरू हो चुका है? जी, उसका प्रोसेस अब दोबारा शुरू हो चुका है, एंड होपफुली हम ऐसे पर्सन को ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जिसका कोई तजर्बा भी हो और वो जो इस सबको साथ लेके चले, यानी इस मयार पे पूरा उतरता। अच्छा मैम, चूँकि आप पार्लियामेंट में बहुत सारे सवालात के जवाब आपको देना होते हैं और बड़े सख्त सवालात भी होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक आज़ाद इदारा है, लेकिन अभी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान क्रिकेट की इंग्लैंड में, उसमें टेस्ट सीरीज़ हम हारे हैं और ड्रॉ किया है हमने जो 2020 की सीरीज़ थी, तो उसके हवाले से कुछ आप समझती हैं कि हमारी जो है वो बिलो स्टैंडर्ड थी कारकर्दगी? देखिए, हमारी कारकर्दगी पे तो मैं ये कहूँगी कि हमारी पहले तो कोशिश यहाँ पे हो ये रही है कि हम नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करें। पिछली बार भी ये सवाल जो था वो उठा था असेंबली में भी, और बकौल क्रिकेट बोर्ड के हम चाहते हैं कि हम इसको
آگے کے لیے پلان کریں. اس کے لیے آبویسلی اب آپ کے پرانے پلیئرز جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ آ گئے ہیں, ہمیں پوری ایک نئی کھیپ ایک کمبینیشن بنا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ابھی بھی جو میں کل ہی ایک میچ دیکھ رہی تھی, اس کے اندر بڑے اچھے ہمارے نئے پلیئرز آئے ہیں, ان کی پرفارمنس اب اچھی جا رہی ہے. جب تک آپ ان کو باہر لے کے نہیں جائیں گے, ان کو آپ تجربہ نہیں دلائیں گے, جب تک وہ کس طرح سے ٹرین ہوں گے. اسی طرح دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں. اچھا میم, جو یہ بھی آپ نے بڑی دفعہ سوال اس کا سامنا کیا ہوگا اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھتا ہے سوال کہ جو تنخواہیں ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران کی یا جو دوسری مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جو ہمارے ملک کی تنخواہوں سے میچ نہیں کرتی. آپ کیا سمجھیں یہ ٹھیک ہے, درست فیصلہ ہے, یا اس کو دوبارہ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ سوال تو کئی بار آ چکا ہے, کئی بار میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کی جو ایز سچ ان کی تنخواہ ان کو نہیں ملتی, ان کو مرات ملتی ہیں. اور وہ تنخواہ اتنی جو مرات بھی ہیں وہ بھی اگر آپ کسی بھی کمرشل ادارے میں چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں, ان سے بھی کم ہے. بلکہ ان میں کیا, جن کے پاس جن کا گھر لاہور میں نہیں, کیونکہ ان کو لاہور میں ہونا چاہیے, اس لیے ان کو لاہور کے اندر جو ہے وہ گھر پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ وہیں پہ موجود رہیں. ان کی ظاہر سے کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں, یہ ایک پیکج کا ایک جزوی طور پہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فون ملے گا, آپ کو ایک گاڑی ملے گی, آپ کو گھر ملے گا, اور آپ کو گھر وہ 3 سال کے لیے فرنش کر کے دیں گے. اس کے بعد اگر اس سے پہلے آپ چلے گئے, دوسرا آئے گا, تو اس کو فوری طور پہ فرنش نہیں کریں گے جب تک کہ وہ 3 سال مدت نہ پوری کرے. سو اس میں نتھنگ رانگ وتھ دس. ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی جو ہیں جن کی اگر ان کی اسٹینڈرڈ سے کم تنخواہیں, ان کی بھی بڑھائی جائیں. اور بلکہ یہ جو باہر ممالک میں جاتے ہیں تو لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جو تنخواہ ان کی بن جاتی ہے وہ بیسکلی جو وہ باہر کی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کی میٹنگ کے بغیر تو ہم یہاں پہ جتنے میچز ہوئے ہیں ابھی PSL کے, وہ کس طرح ممکن ہوئے, وہاں پہ ICC کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بلایا جاتا ہے, وہ کس طرح جائیں. تو یہ چیزیں تو پارٹ اینڈ پارسل آف دس. میڈم اگلے چند دنوں میں یا اگلے کسی سیشن میں ایک سوال آپ کے لیے آنے والا ہے کہ ہمارے کچھ کھلاڑیوں کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور انہوں نے میڈل جیتے تھے, ان سے وہ اعزازات واپس لے لیے گئے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کیش پرائزز بھی دیے ہیں, ان کو ابھی پیچھے ایک تقریب ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گی اور جو پارلیمنٹ کو کس طرح سیٹسفائی کریں گی؟ دیکھیں اگر یہ سوال آتا ہے تو اس کا ہمارے پاس تو بہت بڑا جو ہے اس کا جواب موجود ہے کہ ڈوپ ٹیسٹ جو تھا وہ ہمیں یہ کس کا کام تھا, جنہوں نے ٹیمیں بنائی تھیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیمیں جب بنائی جائیں تو ہمیں پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اس کے اندر شامل حال رکھا جائے. ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوگا کون جا رہا ہے, اگر ہمیں آپ آخری وقت پہ لسٹ بھیج دیں گے کہ ہماری یہ ان کی آپ ٹکٹ کروا دیجئے, ان کو آپ باہر بھجوا دیجئے, تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا. یہ ٹیسٹ جن کو لینا, جن کی ٹیمیں تھیں, جو فیڈریشنز تھیں, ان کا کام تھا کہ وہ ان کی تمام ان چیزوں کو یہ مکمل کرتے, ان کے ٹیسٹ لیتے اور پھر ان کو آگے کرتے. اب ہم یہ اس وساطت سے میں یہ دوبارہ رپیٹ کروں گی, they should involve us. صحیح. اچھا میڈم, یہ اس مرتبہ یہ آپ کے ٹینیور میں کہہ لیں کہ پاکستان اولمپک ایسوسیشن سے حکومت کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, اور وہ جو ورکنگ ریلیشن ہوتے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے, جس سے بھی سپورٹس کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے, جس کا ابھی ہم نے حال ہی میں یا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال میں اس کا ذکر بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان ورکنگ ریلیشن کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے ملک کے کھیلوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایز فار ایز ہماری ریلیشنز ود پاکستان اولمپک از کنسرنڈ, شروع سے ہماری منسٹر صاحبہ کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم ایک اچھا ورکنگ ریلیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اب ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک آپ مطلب کیا چاہتی ہیں, مجھے 2-3 پوائنٹس دے دیں کہ ہاں ہم چاہیں گے کہ آپ آن بورڈ لیں. یہی جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ میں ان کی بات نہیں کر رہی, لیکن دیکھیں ابھی تک کتنے دہائیاں گزر گئی ہیں, آپ کا کون سا اولمپک پلیئر جو ہے, آپ کتنے میڈلز لائے ہیں,
ٹھیک ہے. یہ اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بالکل انوالومنٹ گورنمنٹ کی صرف اتنی بیسس پہ کریں کہ لاسٹ مومنٹ پہ آ کے آپ ان سے کہیں صرف ہمیں بھیج دیا, آپ نے نہ ان کی, ہم نے چیک کیا کہ ان کی ٹریننگ کیا ہوئی ہے, کیا وہ اس قابل ہے وہ پلیئر جا کے وہ باہر بھیجا جائے. تو یہ جب ہوتا ہے جب آپس میں ایک اچھی ریلیشن شپ کا آپ جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اس چیز پہ ہماری اس نے اعتراض کیا ہماری منسٹری نے, تو یہ بالکل صحیح ہے. ہم وہ منسٹری ہیں جو تمام فیڈریشنز کا کس سے ساتھ رہنا ہے, انہوں نے اس منسٹری کے تھرو جانا ہے نا, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک جو ہے وہ اچھے اس کے اندر اپنی ہر چیز جب تک مشورے سے نہیں کریں گے تو ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. اور کیا ہوتا ہے, امیج غلط جاتا ہے, پلیئرز کا امیج صحیح نہیں جاتا. پلیئر اگر باہر سے کچھ لے کے نہیں آتا واپس, ہمارے پاس تو ٹیلنٹ بھی ہے. اچھا میڈم, وہ چونکہ ایک آزاد ادارہ ہے اور اس کی انٹرنیشنل اولمپک کے ساتھ ڈائریکٹ ایفیلیشن ہوتی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اتنے ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہوتے کہ ہم یہ ساری چیزیں پوری کر سکیں, پھر حکومت بھی ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے. تو کوئی ایسا درمیانی راستہ ہے کہ دونوں مل بیٹھیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس کو حل کریں؟ کوئی مختصر سا اس کا جواب میں چاہوں گا. تو سیم چیز آپ کو بولیے کہ یہی ہمیں چاہیے, آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, اس کا حل نکالیں, اس کو آگے چلانے کے لیے آپ کو جب تک کہ دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں جیسے اس کے الیکشنز کی بات ہوئی, جیسے فیفا کا وہ ہوا, اب اس کے اندر بھی آپ نے جو ہے اب اتنے عرصے سے الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ سیم ٹو سیم وہی جو ہے وہ ٹیمز کو لے کے آ رہے ہیں, وہی لوگوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں, ان چیزوں کا حل نکلے گا. اس کا نقصان آپ کے اپنے سپورٹ کو ہوا ہے. اس کا کیا ہوا, ایک نیا الیکشن ہوا, اس کو بھی آپ نے رد کروا دیا. فیفا نے الگ آپ کو باہر سے جو ہے وہ آپ کو انہوں نے لیا نہیں, اس کو دوبارہ سے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اب وہ نارملائزیشن کمیٹی اب اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اتنے عرصے میں آپ کا جو ایک اتنا سب سے اچھا سپورٹ جو اس وقت پاکستان میں بہت پنپ سکتا تھا, وہ پیچھے چلا گیا. اچھا میڈم, اگر آپ اجازت دیں تو ایک سیاسی سوال آپ سے کر لیں. میڈم, کراچی آپ کا بھی شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, اور کراچی کے عوام نے آپ کو بہت پذیرائی دی, آپ کی پارٹی کو بہت پذیرائی دی, لیکن کراچی کا اس وقت جو حال ہے وہ اس پہ سارے ہم افسردہ ہیں اور آنسو بھی بہا رہے ہیں اور دکھ میں بھی مبتلا ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خالی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, یا ہم ان کی نالائکیوں کا رونا روتے رہیں گے کہ وفاقی حکومت اور آپ کی پارٹی اس میں کچھ کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں, افسوس تو سب سے زیادہ اسی چیز کا ہے کہ جب یہ 18ویں ترمیم کے تھرو یہ بولا گیا کہ ہم پورے اختیارات جو ہیں وہ ہم لوکل باڈی کو دیں گے, اور وہ نہیں دیے گئے. اب وہ بھی ہمارے پچھلے میئر بھی روتے ہوئے چلے گئے اسی چیز کے اوپر کہ میرے پاس فنڈ نہیں تھا, میرے پاس اختیار, حالانکہ یہ ان کو ملنے چاہیے تھے تو بھی نیچے کام ہوتا. ہم نے بیچ میں پچھلے سال بھی نالے صاف کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم بنائی, علی زیدی صاحب کو بھیجا. اس سال بھی ہم نے NDMA کو بھیجا, کیونکہ مانسون کا سیزن سٹارٹ ہونے والا تھا. آپ نے ابھی تک نہ نالے صاف کیے تھے, یہ کام تو 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. آپ ورلڈ بینک کا اگر آپ سہارا لے رہے ہیں, ورلڈ بینک نے تو ہیلپ کرنی ہے, لیکن یہ کام بہت پہلے شروع ہونا چاہیے. اس میں ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی ڈومین میں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری 18ویں ترمیم کے تحت آپ جو ہے وہ وفاق دخل اندازی نہیں کر سکتے. لیکن میڈم, لیکن اگر ہم کرتے ہیں, اب دیکھیں ابھی ہم نے فوری طور پہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ایڈمنسٹریٹر دیا ہے نا, اب اگر اس کے بعد بھی اگر کام نہیں ہوتا ہے. فرائیڈے کو میڈم پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کچھ بڑا اعلان کریں گے کراچی کی عوام کے لیے؟ وہ دیکھیں, اعلان کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے, لیکن انہوں نے بہرحال یہ ضرور سوچا ہے کہ اب کراچی کو دیکھیں, ریلیف تو اب ریلیف سے آگے بات چلی گئی. ہم نے کراچی کو ری بلڈ کرنا ہے. کراچی میں جو ہے سیوریج پلانز نہیں ہیں. کراچی کے اندر جو ایکچوئل خرابی ہے وہ جو چائنا کٹنگ
اور جو پلاننگ جو کی جانی چاہیے تھی وہ مکمل طور پہ فیل اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا کہ وہ پانی جائے گا کہاں. اس پانی کے جو 38 نالے ہیں ان 38 نالوں کی بھی جو ہیں وہ 100 سے زیادہ سب نالے ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا, میں ابھی اپنے حلقے کی بات بتاتی ہوں. میں وہاں پہ ہمارا ایک ندی ملیر ندی گزرتی ہے. ابھی اس کے اندر شگاف ہوا ہے. رات کو یقین کرے ہمیں اطلاع ملی ہے جیسے ہی کہ ملیر ندی میں شگاف ہوا ہے, پانی نکل رہا ہے. وہاں سے 4 گوٹھیں اس کے ساتھ لگتی ہیں. ہم لوگوں نے رات کو ہی میسج پہنچایا. رات کے 12 بجے تک فوج وہاں پہنچ چکی تھی. وفاق پیچھے نہیں ہٹ رہی. وفاق ہر لحاظ سے ہر جگہ موجود جو ہے وہ رہنا چاہتی ہے, لیکن ہمیں تعاون کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہم نے تو کہا ہے ٹرانسفارمیشن کمیٹی بھی بنا دی ہے. ان میں ہم نے صرف اپنے لوگ نہیں لیے, ہم نے تو ان سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا ہے. تو اب پرائم منسٹر جائیں گے تو یہ ہم اب ری بلڈ کرنے کی بات کریں گے کہ یہ ختم ہو چیز ہے. جی میڈم, آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ. کراچی ری بلڈ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو آپ کا بھی ہے, جو ہمارا بھی ہے, جو پورے پاکستان کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہم کراچی کو دوبارہ روشنیوں کے شہر کے طور پہ دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر کسی انٹرویو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.